Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thanks for the Lord. Glory to God, Jesus. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत, पाक, पवित्र और जलाली और मुबारक और मुहीब नाम में आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पास्टर यूसुफ रजा की तरफ से, उनकी चर्च की तरफ से, कलीसिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करता हूँ जो अजीम है, जो कादिर है और जो वफादार आसमानी बाप है और हमेशा अपनी वफादारी के साथ अपने कलाम के वादों को पूरा करता है। और आज मेरा दिल इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता है, इस बात के लिए खुदा की हजूरी में झुकता है, इस बात के लिए कि खुदावंद जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है वो अपने लोगों को सरफराज करने की भी कुदरत रखता है, जो उनके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसके अहकाम की ताबेदारी फरमाबरदारी करते हैं। खुदावंद उनकी हिफाजत और निगहबानी करता है और उनके साथ साथ चलता है। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज जब हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए, उसकी खूबसूरत आवाज के लिए, जो बियाबानों में, जो सहराओं में, जो गुंजान इलाकों में हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, उसी खुदावंद खुदा के नाम में आइए आज हम सब शुक्रगुजारी करें। आइए आज हम सब खुदा की हजूरी में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि वही तारीफ और तमजीद के लायक है। वही सच्चा पाक यहोवा कदूस खुदा है जो दिलों और गुर्दों को जानता है। तो आइए मेरे साथ मिलकर हम सब खुदा की हजूरी को महसूस करें। आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी भी जगह पर आप हैं, आप सब के लिए हम दुआ करना चाहते हैं। आप हमारे साथ दुआ में ठहरिएगा। कुछ लम्हात खुदा की शुक्रगुजारी के लिए अपने आप को पेश कीजिएगा, क्योंकि खुदा ने ये खूबसूरत लम्हात अता किए ताकि हम उसकी पाक हजूरी में झुकते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह में हमारे वफादार आसमानी बाप, हम आपकी पाक हजूरी में आपके मुकद्दस और जलाली नाम में शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आपने हम सब को जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा ताकि हम जिंदगी पाकर, ताकि हम जिंदा रहकर अपने खुदावंद खुदा को, जो एक ही खुदा है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, उसी खुदावंद खुदा की सिताइश और उसी खुदावंद खुदा की हामद कर सके। खुदावंद आपका मैं शुक्र बजा लाता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आपने हमें ये फजल बख्शा कि हम आपके सामने झुक सके, आपकी कुर्बत में आ सके, आपकी मोहब्बत में आ सके और आपके फजल और आपके जलाल को पा सके। खुदावंद मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है हर उस शख्स के लिए, हर उस इंसान के लिए, हर उस जिंदगी के लिए जो खुदावंद आपके साथ जुड़ी हुई है, जो आप में है और आप में रहकर आपके नाम को जलाल देती है। सो खुदावंद बड़ी बरकत और पाक रूह का गहरा मसा दे
فضل اور جلال عطا کرے۔ آج کے کلام کو جتنی بھی زندگیاں سنیں، خداوند ان سب کے ایمان کو مضبوط کر، میرے ایمان کو مضبوط کر، مجھے قوت دے، میرے چرچ کو برکت دے، میرے چرچ کے اندر بیداری اور بحالی کی روح کو اور زیادہ تیزی کے ساتھ خداوند تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ ہم مضبوط ہو کر آپ کے بیٹے ہمارے نجات دینے والے خداوند یسوع مسیح کے گواہ بن کر، شاگرد بن کر اس کی خوشخبری کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اے خداوند تیری رحمت، تیرا فضل اور تیری برکت چاہتا ہوں۔ پاک روح کی معموری کے ساتھ ہم سب زندگیوں کو خداوند اپنے کلام کے ساتھ سیر کر، مضبوط کر، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے برکت کا اور مضبوطی کا باعث بنتے جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ویورز کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں۔ یونائٹڈ گاسپل ہیلنگ چرچ گلزار ٹاؤن ملتان پاکستان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج ہم خدا کے کلام میں پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 32واں باب اور اس کی 39ویں آیت ہم تلاوت کریں گے، اور ہم سب بڑے غور سے اس تلاوت کو سنیں گے اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارا خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہمارا خدا ہمارے لیے بہت سے اچھے اور بھلائی کے منصوبے اپنے پاس رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف ہماری بلکہ ہماری اولاد کی بھی بھلائی چاہتا ہے۔ جو کام دنیا میں ہم سے نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ناممکن ہے، خدا ہمارے لیے ایسا کام کرتا ہے کہ وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت مقدسہ میں خدا کے کلام یرمیہ نبی کے صحیفہ 32ویں باب کی 39ویں آیت میں، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام میں یک دل سے کیا مراد ہے؟ یک دل کا کیا مطلب ہے؟ یک دل سے مراد ایک خیال اور ایک سوچ، ایک خیال ہونا اور ایک سوچ ہونا۔ خدا کا کلام زندگی کے اندر چرچ کو یہ سکھانا چاہتا ہے، چرچ کو یہ بتانا چاہتا ہے، چرچ کی بھلائی چاہتا ہے، چرچ کے لیے منصوبے رکھتا ہے، چرچ کے لیے وہ اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے
کہ میں تم کو یک دل یعنی ایک ہی خیال اور ایک ہی سوچ کا بنانے والا ہوں۔ یک روش سے کیا مراد؟ یک روش سے کیا مطلب ہے؟ یک روش کا مطلب ایک جیسی زندگی گزارنا، ایک جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ، یک روش، ایک جیسی۔ ہاللویا۔ خدا کا کلام چرچ کے اندر ایک بہت بڑا ریوائیول، ایک بہت بڑا جلال، ایک بہت بڑی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ چرچ کی ڈیولپمنٹ، چرچ کی ترقی، چرچ کی روحانی بیداری، چرچ کی جسمانی بیداری، چرچ کے لیے بوجھ۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمارے لیے بھلائی کے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ کون ہمیں یک دل اور یک روش بنائے گا؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، کون ایسا کام کرے گا؟ اور یرمیہ نبی کے صحیفہ میں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا۔ خدا ہی ہمیں یک دل اور یک روش بنا سکتا ہے، اور وہ نہ صرف مجھے، ہمیں، بلکہ ہماری آنے والی اولاد کو بھی خدا یک دل اور یک روش بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، تاکہ ہم اس کے خوف میں رہتے ہوئے اس کے احکام کو مان سکیں، اس کے احکام کی تابع داری کر سکیں، اس کے احکام کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری میں لے لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ میرے عزیزو، خدا کے احکام انسان کی بھلائی اور بہتری کا سبب ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق اس کے احکام، اس کی شریعت، اس کے جلالی کام بھلائی اور بہتری کے لیے ہیں۔ اور یہ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے احکام کی تابع داری کرنا۔ آج ہم خدا سے نہیں ڈرتے بلکہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ ہم خدا کی تابع داری نہیں کرتے بلکہ ہم انسان کی تابع داری کرتے ہیں۔ ہم خدا کے احکام کی اس بات کو قبول نہیں کرتے جو خدا نے کہا ہے کہ تو وفادار رہ، اپنے خاندان میں، اپنے چرچ میں، اپنے خادم کے ساتھ وفادار رہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے احکام کو رد کرتے اور پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق ہم دوسرے انسانوں کی تابع داری کرتے ہیں، جہاں سے ہماری زندگی کا فائدہ ملتا ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر جہاں پر ہمیں پروٹوکول ملتا ہو، جہاں پر ہمیں پروٹوکول کی صورت میں سامنے لایا جاتا ہو، ہم وہاں پر زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خدا کی اس برکت کو، خدا کی اس احکام کو، جہاں سے اس نے ہمیں اٹھایا، جہاں سے اس نے ہمیں چنا، ہم اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم
حزقیل کی کتاب کو پڑھیں تو حزقیل کی کتاب کے اندر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر ایک خوبصورت میسج چھوڑتا ہے، اور وہ میسج کیا ہے؟ حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب پڑھیں تو اس کی 26ویں آیت میں خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ میرے عزیزو، خدا کے احکام ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور خدا اپنے احکام کے اندر خوبصورت وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو ایک نیا دل، ایک نئی روح بخشوں گا، گوشتین کا دل تمہیں عطا کروں گا۔ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ خوبصورت وعدے کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا نیک اور راست باز ہے۔ وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی سچائی کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم زبور 25 پڑھیں تو خدا کے کلام میں خدا نیک اور راست باز ہمیں نظر آتا ہے، اور زبور 25 کی 8 سے 10 آیت میں لکھا ہے خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دیتا، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی سے بھری ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام میں، کیونکہ خدا نیک اور راست ہے، وہ گناہ گاروں کو بلاتا۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ گناہ گاروں کو نجات دوں، میں اس لیے آیا تاکہ سچائی کی تعلیم دوں، میں اس لیے آیا تاکہ بیماروں کو اٹھا کھڑا کروں۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اور خدا نے اسے نئی روح دی، نیا دل دیا، اور اس نے اپنی زندگی میں خدا کے عہد کو اور خدا کے کلام کو اس نے پورا کیا۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں یرمیہ نبی کے صحیفہ میں ہم نے سنا کہ خدا ہمیں یک دل اور یک روش بنانا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں ایک اور ایک جیسی سوچ کے ساتھ ایک زندگی گزارنے کے لیے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ آج میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو ہم کس طرح ایک بن سکتے ہیں، ہم کس طرح ایک ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج انجیل مقدس کی منادی کے لیے خدا نے جگہ بجگہ اپنے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا، انہیں تیار کیا، انہیں اٹھایا تاکہ وہ خدا کے کلام کی منادی کر سکیں۔ لیکن غور یہ کرنا ہے، کیا ہم سب یک دل اور یک روش ہیں؟ کیا ہم ایک ہو کر مسیح کا بدن بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر یرمیہ کی یہ بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج ہر ایک شخص جو بائبل پڑھ لیتا ہے، انجیل پڑھ لیتا ہے، خوشخبری سنانا شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی اور کلام سنانے والا نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی اور شخص نہیں۔
لیکن خداوند کے کلام میں اگر ہم غور کریں تو خدا کا کلام مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق اس کے 17ویں باب میں اور اس کی 21ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہو، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے ایک دل، یک دل اور یک روش ہونے کی دعا۔ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت دعا کی کہ اے باپ تاکہ وہ سب ایک ہو جائیں، وہ جو خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، وہ جو مختلف سچویشن میں اداروں میں بٹے ہوئے ہیں، خداوند کا کلام یرمیہ کہتا ہے کہ وہ یک دل اور یک روش ہو جائیں، وہ ایک ہو جائیں، اور ان کا ایک ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ لکھا ہے تاکہ وہ سب ایک ہو جائیں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں اور میں تجھ میں ہوں، اسی طرح وہ بھی ہم میں ہو جائیں۔ کیا ہم یسوع مسیح میں ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح میں اکٹھے ہو کر اس کے کلام اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں؟ آج ابلیس جو دھن دھناتا گرجتا برستا ہے وہ بہت مکار اور چلاک ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور ہم سب مل کر خدا کی اس بادشاہت میں خدا کے نام کو جلال دیں۔ کیونکہ پالوس رسول جب افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو افسیوں کی کلیسیا کو وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ خدا نے تمہیں جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ ہے یک دل اور یک روش ہونا، تاکہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی بھلائی ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں افسیوں کا خط 4 باب اور اس کی پہلی 6 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی غور سے سنیے گا اور اس پیسج کو، اس میسج کو، اس بات کو ضرور اپنی کلیسیا میں، اپنے چرچ میں اور اپنے لوگوں میں سنائیے کہ خدا یک دل اور یک روش کو پسند کرتا ہے۔ بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلیم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ خداوند پالوس رسول کی معرفت ہماری زندگی میں یہ کلام کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس بلاوے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، ہمارا بلاوا کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کس لیے بلائے گئے ہیں، ہماری خدمت کیا ہے، ہماری بلاہٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے،
اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، چوہا جس کا کام چیزوں کو کترنا ہے، جس کا کام چیزوں کو برباد کرنا ہے، اور اسے کوئی بہت بڑا دروازہ نہیں چاہیے، بہت بڑا ہول نہیں چاہیے، بلکہ اسے چھوٹی سی جگہ چاہیے جہاں سے وہ گزرتا ہے، اور پھر کمرے میں داخل ہو کر وہ نہیں جانتا یہاں پر روپے پڑے ہیں، وہ نہیں جانتا یہاں پر ضروری کاغذات پڑے ہیں، وہ نہیں جانتا یہاں پر بائبل پڑی ہے، وہ نہیں جانتا یہاں پر مقدس چیزیں پڑی ہیں، وہ نہیں جانتا اچھا کپڑا ہے، وہ نہیں جانتا یہاں پر کیا کیا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جہاں جہاں وہ جاتا ہے ان کو وہ کترنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ان کو کترتا ہے، خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اسی طرح ابلیس بھی ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسے بہت بڑا رستہ نہیں چاہیے، اسے بہت بڑا گیٹ نہیں چاہیے، اسے صرف چھوٹا سا ایک رستہ چاہیے جہاں سے وہ گزرتا ہے، اور جب وہ گزرتا ہے تو وہ ہمارے اندر روح کی یگانگت کو توڑتا ہے، وہ ہمارے اندر سے محبت کو ختم کرتا ہے، وہ ہمیں کمال فروتنی کی طرف نہیں جانے دیتا، وہ ہمارے چال چلن پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہمارے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ہماری زندگی کے اندر عجیب کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نہ ہی ہمیں ایک بپتسمے کے بارے میں بات کرنے دیتا ہے، نہ ہی ہمیں ایک ایمان کے بارے میں بات کرنے دیتا ہے، اور نہ ہی ہمیں ایک خدا پر ایمان لانے کی بات کرنے دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام پالوس رسول کی معرفت افسیوں کی کلیسیا کے اندر جو بات بڑی زبردست اور سمجھ کی ہے وہ یہ ہے کہ سب کا خدا ایک ہے اور باپ ایک ہے، جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ جب خدا ایک ہے، باپ ایک ہے، ایمان ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، یسوع مسیح ایک ہے، تو پھر میرے عزیزو آج ہم کیوں نہیں یک دل اور یک روش بن رہے؟ آج کیوں ہم اکٹھے ہو کر خدا کے کلام کی خوشخبری کو لیے آگے بڑھتے نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں پر برے کا خون نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم مصر کی طرف جائیں اور مصر کے اندر اسرائیل کی آخری آفت جس پر خدا نے کہا کہ تم نے برے کے خون کو اپنی چوکٹوں پر لگانا ہے، اور جہاں جہاں یہ برے کا خون لگا ہوگا وہ گھر بچ جائیں گے، خدا ان کو بچاتا جائے گا اور ان باقی گھروں کو وہ تباہ و برباد کرتا جائے گا۔ میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو برے کے خون میں چھپنے کی ضرورت ہے، برے کے خون کے اندر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں برے کے خون میں اپنے آپ کو لپیٹنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیال ایک نہیں ہیں، ہم ایک دل نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کر لیا اور کوئی نہیں کرتا، جو کچھ میں نے کہا وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام جو روح اور سچائی ہے، اسی لیے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ تو آئیے آج ہم اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم سب کے لیے اور خاص کر چرچ کی ترقی، روحانی بیداری کے لیے، چرچ کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یک دل اور یک روش ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے خدا سے برکت مانگیے، اپنے چرچ کے لیے خدا کی برکت مانگیے۔ خدا ہر اس ممبر کو یک دل اور یک روش بنا دے تاکہ ہم مل کر اس بادشاہت میں خدا کے نام کو جلال دے سکے۔ خداوند آپ سب کو یک دل اور یک روش بننے کی
خاص برکت عطا کرے، اپنا فضل عطا کرے، تاکہ آپ اپنے اپنے چرچ کے اندر خداوند کے عظیم نام کو جلال دے سکیں، خداوند کی عظیم باتوں کو پہچان سکیں، اور خداوند کی سچائیوں کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں، اور خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ آئیے دعا کریں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک خداوند آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا کہ ہم آپ کے کلام اور آپ کے نام کو جلال دیں۔ سو آسمانی خدا اپنی برکت کو نازل کر، پاک روح کو نازل کر، اور اپنے لوگوں کو مضبوط کر۔ آج کا کلام میری زندگی کے لیے باعث برکت ہو، آج کا کلام میرے لیے برکت کا باعث ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب خداوند تیری شکر گزاری کر سکیں، تیری ہم تیری ستائش کر سکیں، اور تیرے کلام اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ خدا بڑی مدد کر، رہنمائی کر۔ جتنے بھی بیمار ہیں پوری دنیا کے اندر، ان سب بیماروں پر آپ کی شفا کو مانگتا ہوں، آپ کی برکت کو مانگتا ہوں۔ خداوند آج یسوع مسیح کے نام میں یک دل اور یک روش ہم سب کو بنا دے۔ تمام چرچز پر، تمام خادمین پر آپ کی برکت آ جائے، آپ کا پاک روح آئے، اور آپ کے پاک روح کے وسیلہ سے زندگیاں بحال ہوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ ہمارے چرچ کے لیے دعا کریں، ہماری کلیسیا کے لیے دعا کریں۔ خداوند ہمیں ایک اور چرچ بنانے کے لیے موقع دے رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تیسرے چرچ کے لیے خداوند وہ تمام وسائل عطا کرے، وہ تمام پیسے عطا کرے جس سے ہم اس کو بنا سکیں، اور خداوند کا نام جلال پائے، خداوند کی شکر گزاری ہو، خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔